अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम खम्र ख़ानदान और अकल के साथ मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नशे की बात होती है तो एक चीज़ जो हर घर में हमें नज़र आती है, जहाँ पर भी इस तरह के रवैये में कोई भी मुब्तला होता है, वो है स्ट्रेस, परेशानी। और उसमें सिर्फ वो शख्स नहीं जो कि नशा कर रहा है, बल्कि सारा ख़ानदान जकड़ा जाता है। और जैसे ही स्ट्रेस आता है उसके साथ एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, और वो है इमोशंस। ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव, कोई शख्स डिप्रेशन में जा रहा है, किसी शख्स को एंजाइटी शुरू हो चुकी है, कोई शख्स गुस्से का इजहार कर रहा है। और जब तक ये सारे इमोशंस मिसमैनेज रहते हैं, उसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत से मामलात, चाहे आप उस चीज़ का इलाज भी करवाना चाह रहे हैं, वो ठीक ही नहीं हो पाते हैं। हर एक का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। तो आज हम बात करना चाहेंगे इसी लेवल पे कि स्ट्रेस और इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नाइला मीर, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और ये बहुत सारे पेशेंट्स को देखती हैं। यूथ के साथ भी इनकी बहुत इंटरेक्शन है और ख़ास तौर पे कई इदारों में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने यूथ के साथ बहुत काम किया हुआ है। और माजिबीन हसनैन, जो कि बच्चों के साथ, वालिदैन और असातिज़ा के साथ इनके मामलात चलते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस और इमोशंस को मैनेज करने की। तो नाइला, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज और पहले के दौर में जो स्ट्रेस होता था, क्या उसमें कोई फर्क आ चुका है? जी, काफ़ी फ़र्क आ गया है। देखिए, पहले जो स्ट्रेसेस थे वो फिज़िकल नौइयत के थे। ठीक, फिज़िकली लोग अपने आप को एग्जर्ट करते थे और कोशिशों में जारी रहते। अब क्या हो गया है कि हर चीज़ स्मार्ट हो गई है, गैजेट्स भी स्मार्ट हैं और मीडिया और जो हमारे सोशल मीडिया है उसमें हम सब उलझे हुए हैं। मुझे तो लगता है कि हमारी स्मार्टनेस इन चीज़ों ने ले ली है, हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस से रिलीज हो जाता था ना, जब हम फिजिकली अपने आप को बिजी रखते थे, मूवमेंट करते थे, एक्सरसाइज करते थे, एक तो वो ख़त्म हो गया। दूसरा, हर वक्त बैठे रहने की वजह से, और तीसरी बात जो आनी शुरू हो गई वो ये कि हमारी जो तवक्कुआत ज़िंदगी से, सक्सेस क्राइटेरियाज, अचीवमेंट क्या करनी है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, वो सारा स्ट्रेसर अब हमारे जहन पे आ गया। ठीक, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, हम इसी ताने बाने में हर वक्त लगे रहते हैं। और उसकी वजह से जाहिर है वो स्ट्रेसेस कम भी नहीं होते, क्योंकि हम उनके बारे में एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे होते। और दूसरा ये कि फिजिकल लेवल पे भी एक्टिविटी नहीं है, तो वो दो गुनी हमें जो है उसमें लोड हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। जबीन, कौन से ऐसे रवैये होते हैं वालिदैन के जो कि लोग बच्चों को ऐसा स्ट्रेस देते हैं कि वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं? सर, इसमें सबसे बहुत सारे रवैये हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं कहूँगी ना, कम्युनिकेशन स्किल्स है। सही, माँ बाप जो है ना, बच्चों को कॉन्स्टेंट, खासतौर से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, कॉन्स्टेंट क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, गुस्सा उन्हें किसी और चीज का होता है, निकालते हैं वो बच्चों पर। सही। फिर क्या एक काम वो करते हैं कि क्रिटिसाइज, उस तंजिया गुफ्तगू बहुत सही। अच्छा तुम ये कैसे कर सकते, ये तो अच्छा तुमने कर लिया, इस तरह के जुमले, डिस्करेजिंग जुमले बोलते हैं। फिर कंपेयर बहुत करते हैं बहन भाइयों से, कजन से, फ्रेंड से, उससे इतने नंबर ले लिए, उसका दाखिला उस यूनिवर्सिटी में हो गया, तुम्हारा तो हो ही नहीं सका। फिर वो ऐसी कुछ जुमले बोलते हैं कि होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस नजर आए। अच्छा, तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हें तो कुछ दाखिला नहीं मिला, तुम क्या करोगे, बजाय इसके कि उनको हम होप दें, उनको होपलेस करते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये बच्चे में बहुत ज्यादा अंदर से उसको स्ट्रेस में बच्चा आ जाता है, और इस स्ट्रेस की वजह से चांसेस हैं कि वो फिर एडिक्शन की तरफ जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह की सब चीज़ें जो है ना, हमें उससे अवॉइड करना चाहिए। हमें बच्चों के साथ अपनी कम्युनिकेशन को बहुत वार्म रखना चाहिए। उनके ऐसे हमें जुमले बोलने चाहिए कि हम बच्चों को लगे कि हम कुछ हैं, हमारी वर्थ है। अच्छा, सेल्फ वर्थ बढ़ानी है हमें बच्चों की ना, है। कि आपने उनकी मुश्किलात को देखें और फिर उनकी वो बात बताएं जो उन्होंने इस मुश्किल में अच्छा फैसला किया, अच्छी मेहनत करी, यहाँ से कहाँ तक पहुंचे, या जनरल बिहेवियर्स भी उनके हमने देखने हैं, घर में कैसे हैं, हेल्पफुल हैं तो उनकी तारीफ करें, किस तरह। तो ये सब रवैये अगर माँ बाप रखेंगे तो स्ट्रेस कम होगा और बच्चों के एडिक्शन में जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होंगे। सही बात है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं अमार जाफरी साहब, जो कि रिटायर्ड डीजी हैं, एडिशनल डीजी हैं FIA के। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम एडिक्शन के ऊपर ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं और सीरीज लेके चल रहे हैं, इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो हमारे साइबर क्राइम्स होते हैं,
وہ آپ کو جو ہے آپ اس چیز میں رہے ہیں، اس کے بارے میں پہلے ہمیں کچھ تھوڑی سی نو ہاؤ دیں، اور اس کا ایڈکشن کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ ذرا بتائیے گا۔ جی ایسا ہے کہ اگر ہم بچوں کی بات کریں چھوٹے، تو جس طرح آپ نارمل پیرنٹنگ ہوتی ہے، بچے کو کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، کسی خیر آدمی سے بات نہیں کرنی، اسکول میں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اسی طریقے سے جب بچہ آپ سائبر کی دنیا میں آتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں سائبر پیرنٹنگ۔ ان کو آپ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جب آپ کو کوئی آدمی چیٹنگ چینل پہ آئے یا آپ کو ایس ایم ایس کرے یا سوشل میڈیا پہ آئے تو آپ نے اس کے ساتھ ایک دم ڈائلاگ نہیں شروع کر دینا۔ یہ اس کی مثال ایسے دوں گا، جب آپ کا بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو آپ اسے گائیڈ کرتی ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، بالکل سے وہ نئی دنیا میں جا رہا ہے۔ لیکن اس دنیا میں اصل دنیا فرق یہ ہے، اصل دنیا میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں گے، اس دنیا کے اندر اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سوائے اس کے۔ اب ایک 80 سال کا ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے کسی فلپین کے بیچ کے اوپر، اور وہ ایک ذہنی مطلب ایک منک آدمی ہے، تو وہ اس بچے کو کہتے ہیں جی میری عمر 18 سال ہے، میں ایک لڑکا ہوں یا یہ ایک لڑکی ہوں، اور وہ اس کو انوالو کر لیتا ہے اپنے ساتھ نا، اور اس قدر انوالو کر لیتا ہے کہ وہ اس کے مائنڈ سیٹ کو پہلے ریڈ کرتا ہے، یہ بچہ یا بچی کیا سوچ رہی ہے، پھر اس کو چینج کرتا ہے گا۔ اب اس طرح کی گیمز بھی آ گئی ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے بچوں کو خودکشی مجبور کر دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹی وی کے پروگرام کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم دو کام کر سکتے ہیں، ایک تو پیرنٹس ان سے بات چیت کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ نے نا ورچوئل ورلڈ میں جب جانا ہے تو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ نمبر 2، کوشش کی جائے کہ ان کے بیڈ روم میں ان کو وائی فائی نہ دیا جائے، اور جو ان کے سیل فون کے پیکیجز ہیں وہ بھی کنٹرول رکھے جائیں۔ ایسے کنٹرول آ گئے ہیں کہ آپ انہیں دن میں الاؤ کر دیں اور ایک خاص ٹائم کے بعد اس کو ڈسیبل کر دیں۔ آپ عمار صاحب ہمیں یہ بتائیے گا یہاں پر کہ کس ایج گروپ کے بچوں کو آپ نے زیادہ تر انگیج ہوتے دیکھا ہے ایسی ایکٹیویٹیز میں؟ یہ اتفاق کی بات، یہ بہت چھوٹے بچے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، یعنی جن کی عمر 8 سال ہے سے 12 سال تک ہے، اس عمر کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اپنے بارے میں جاننے کے، دنیا کے بارے میں جاننے کے۔ وہ بچہ یا بچی اپنی باڈی ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے اس وقت، اس کو نئے نئے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کو موقع کے اوپر اگر کوئی اس کو پراپر، پرانے زمانے میں کیا تھا، دادیاں تھیں، نانیاں تھیں، بڑی بہنیں تھیں، والدہ تھی، بچے اس سے ڈسکس کرتے تھے۔ مجھے اس طرح یاد ہے بچپن میں ہمارے بڑے لے کے بیٹھتے تھے، ہمیں اچھا برا بتاتے تھے۔ اس وقت گھر کا فیبرک ایسا ہو گیا کہ کوئی بڑا بچوں سے بات نہیں کر رہا، بچے بڑے سے بات نہیں کر رہے، ہر دن مصروف ہو گیا ہے۔ تو جو ہمارا سوشل فیبرک ٹوٹا ہے اس کے خطرات بہت بڑھ گئے کہ ورچوئل ورلڈ کے اندر ان بچوں کو وہ کرمنل ٹریپ کر لیں، جو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں گا، یعنی ویسٹ کے اندر باقاعدہ ان کے پورے مائنڈ سیٹ چینج کیے جا رہے ہیں اور وہ الٹے رستوں پہ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ عمر جو ہے یہ 7-8 سال سے لے کے 12 سال تک، یعنی جب بچہ بات سمجھنے کے قابل ہو جائے تو وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ آپ کی یہ اسپیشلی سائبر کرائمز کے اوپر بہت زیادہ گہری نظر رہی ہے کہ اس کا ایڈکشن کے ساتھ کیسے لنک ہو جاتا ہے، اور جب آپ لوگ اس چیز پہ واچ کرتے ہیں تو کیا آپ کو ایسے گینگز یا ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کر لیتے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو گینگز ہوتے ہیں نا ان کو بچوں کو انٹائز کرنا ہوتا ہے، پھنسانا ہوتا ہے گا، تو وہ نارملی یہ کرتے ہیں کہ ریئل ورلڈ میں تو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کے گرد لوگ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ورچوئل ورلڈ میں انٹائز کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان کو چھوٹے چھوٹے گفٹ دیتے ہیں پہلے کہ اچھا آپ میرا یہ کام کر دیں، آن لائن جاب ہے، میں آپ کو یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا۔ اچھا بچہ اس ٹائپ میں آ جاتا ہے گا، وہ اس کو شاپنگ کوپنز دیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، اور بچے کو لگتا ہے میں بڑا فیئر کام کر رہا ہوں گا۔ اچھا ایک دم وہ بچے سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایڈکشن میں انوالوڈ ہے، تو اکثر بچے کہتے ہیں ہاں میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہوں گا، تو وہاں سے وہ پروسیس شروع ہوتا ہے گا۔ اچھا جب بچہ ایڈکشن میں آ جاتا ہے گا اور اس کو اپنی مرضی کی چیزیں بھی ملنی شروع ہو جاتی ہیں، اب وہ فلی کنٹرول میں آ جاتا ہے اس گروپ کے گینگ کے۔ اب وہ اس سے ڈرگ بکواتے بھی ہیں، الٹے اور بھی کام کرواتے ہیں، اور وہ پورا ایک نیا کرمنل ورلڈ کا ایک نیا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور خطرناک چیز اس کو کہتے ہیں ڈارک ویب۔ ڈارک ویب کیا ہے کہ جس طرح ہماری عام دنیا کے اندر شریف لوگ بھی رہتے ہیں، مجرم بھی رہتے ہیں، بالکل اسی طرح ڈارک ویب کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں سارے کہ جو انٹرنیٹ کو برے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس میں ڈرگ سے زیادہ ہے کہ پھر یہ بچوں کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ڈارک ویب کے لوگوں کو۔ وہ ڈارک ویب کے لوگ ان بچوں میں جو ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں، جو اسمارٹ ہوتے ہیں، وہ سائیکل ان کے پاس ہوتی ہیں، ان کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ پورا نظام ایک جال کی طرح پھیل جاتا ہے ہمارے بچوں کے۔ صحیح، اور یہ آپ کو پوری دنیا میں نظر آتا ہے یا کسی خاص ہمارے ملک میں جیسے اگر آپ کو؟ نہیں یہ پوری دنیا میں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا کے اندر ہے۔ کوئی خاص اس کے لیے کوئی ایسی ایڈوائز 2-3 پوائنٹرز جو آپ والدین کو دینا چاہیں کہ وہ اس کے بارے میں محتاط ہو جائیں کہ بچے تاکہ اس چیز میں انوالو نہ ہوں؟
جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں سے ڈائلاگ رکھے آپ، ان سے بات کریں. اگر بچہ آپ سے آنکھ میں آنکھ نہیں ملا کے بات کر رہا یا اوائڈ کر رہا ہے ڈسکشن کو تو ڈسکریج نہ ہو، مارے مت اس کو، کوئی فائدہ نہیں ہے مارنے سے. اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں. اس کے بعد اس کی جو براؤزنگ ہسٹری ہے اس پہ نگاہ رکھیں کہ وہ کن چیزوں پہ جا رہے گا. پھر ٹائم پہ نگاہ رکھیں کہ ٹائم کیا ہے. اگر رات ڈیٹ ٹائم ہے اور وہ اچھا یہ بڑا آسان کام ہے، ہم آلریڈی ایسے والنٹیئر کام کر رہے ہیں اس کے اوپر پیسہ کے حوالے سے. ہم بچوں کے پیرنٹس کو ٹرینڈ کر رہے ہیں اس کے اندر. وہ اس کی براؤزنگ ہسٹری چیک کر سکتے ہیں کہ جب بچہ اسکول گیا ہوا ہے تو اسے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر دیکھیں کہ یہ لاسٹ نائٹ کس ویب سائٹ پہ گیا تھا اور کتنا عرصہ اسٹے کیا تھا. اگر وہ کسی پورنو ویب سائٹ پہ جا رہا ہے 2 گھنٹے اسٹے کر رہا ہے، پھر چیک کریں کہ یہ اسکائپ میٹنگ کس طرح سے کر رہے گا. بعض کیسز کے اندر بڑے الٹے قسم کے لوگ اسکائپ پر آ کر ان کو اپنے باڈی کی پارٹس دکھاتے ہیں، ان کو انجوائے کراتے ہیں. یہ واٹس ایپ پہ خاص طور پہ یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کی چیزیں آ رہی ہیں کہ، اور جیسا میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ بچہ ایک نئی دنیا ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے جس کی جب 12 سے 15 سال ہوتی ہے، اس کی ایکسائٹمنٹ اپنی پیک پر ہوتی ہے چیزیں جاننے کے بارے میں. اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں ہمارے مذہب میں یہی ہے نا کہ بچے کو اس عمر کے اندر والدین مینٹورنگ دیں. وہ بڑی خطرناک ایج ہے بڑی. تو میں سمجھتا ہوں مذہب کا بھی اس میں ہے تھوڑا سا. بچے کو حرام حلال کے بارے میں بتایا جائے، بچے کو یہ فحاشی کے بارے میں بتایا جائے، اور بڑی تمیز کے ساتھ، بڑے طریقوں کے ساتھ. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا عمار صاحب، آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن ہمیں دی. مجھے امید ہے کہ والدین کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. بہت شکریہ آپ کو. جی نائلہ، ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں کہ ایک سائبر کرائمز بھی ہیں اور والدین کو تو مجھے لگتا ہے کہ سٹریس اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. والدین کو کچھ پوائنٹرز آپ دیں گی کہ گھر میں وہ کس طریقے سے اس سٹریس کو منیمائز کر سکتے ہیں اور جو سوشل پریشر ان کے اوپر آتا ہے اس کے اثرات کو بھی کیسے وہ کم کریں؟ دیکھیں جب بچے ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں تو کچھ وارننگ سائنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے عمار صاحب نے کہا کہ وہ آپ کو اوائڈ کرنے لگ جائیں گے، آپ سے بات چیت نہیں کریں گے، یا پھر پیرنٹس کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سننا چاہ رہے ہیں وہی بچہ ہمیں کہے. صحیح. تو کئی دفعہ اگر وہ کوئی ایسی بات شیئر کرنا چاہتا ہے پیرنٹس کی طرف سے اوپننس نہیں ملتی ہے اس کو، یا یہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو گے لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی آپس کی کمیونیکیشن جو ہے اس کو خراب کر لیتے ہیں. تو بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگ جاتے ہیں جو شاید خراب کمپنی ہو یا وہ کمپنی جو ان کو برے کام کی طرف زیادہ انٹائز کرے. تو اگر گھر کے ماحول میں اوپننس نہیں ہے، اگر پیرنٹس جو ہے جیسے کمپیریزنس میں پڑ گئے ہیں، ہائر ایکسپیکٹیشنز بچوں سے رکھتے ہیں، ان کو سچ بولنے کا حق نہیں دیتے اس طرح سے کہ وہ سچ سنتے ہی نہیں ہیں ان کا، اور اس سے گھبرا جاتے ہیں یا ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ نہیں میرے بچے کے ساتھ تو یہ ہوگا ہی نہیں. اچھا، اس میں میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ پیرنٹس کو کئی دفعہ ایسے پوائنٹرز کی سینس ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کو طریقہ نہیں آ رہا ہوتا کہ اچھا اگر میں بچے سے ایسے بات نہ کروں تو پھر کیسے کروں. تو وہ اپنی ایجوکیشن کے لیے کہ سٹریس فری انوائرمنٹ ہو، وہ کیا چینلز اختیار کر سکتے ہیں، کیسے سیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں سیکھنے کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے اپنے آپ کو اوپن کریں. اچھا. بجائے اس کے کہ میں بچے کو کہوں کہ تم چینج کرو اور تم یہ بھی ٹھیک کرو اور وہ بھی ٹھیک کرو. مجھے اگر یہ لگ رہا ہے کہ میرا یہ طریقہ اس کو ہینڈل کرنے کا ٹھیک نہیں ہے اور کہیں پہ وہ رکاوٹ بن رہا ہے تو پہلے میں اپنے آپ کو چینج کروں. اچھا. ٹھیک ہے. ایکسپیریمنٹیشن بچے پہ نہ کرنا شروع کروں، بیکاز ہم جب ہم دوسرے کو کہتے ہیں نا تم چینج کرو تو میں اس کو رسپانسبل بنا دیتی ہوں اور اپنے آپ کو میں اس میں سے نکال لیتی ہوں. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ خود رسپانسبلٹی لینی ہے. اگر میں چاہتی ہوں بچہ چینج کرے تو مجھے پہلے چینج کرنا ہے، مجھے اس کی بات کو سننا ہے، مجھے اس کے کڑوے سچوں کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر وہ میرے ساتھ کوئی ایسی بات میں اوپن اپ کر رہا ہے تو مجھے غور سے اس کی بات سننا ہے اور بیچ میں سے پوائنٹرز لینے ہیں، ریفلیکٹ کرنا ہے، سمجھنا ہے اس بات کو. بالکل صحیح بات ہے. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.